बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन फ़िदा दिल हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, मुल्क भर की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। और एक नुक्ता जो है जिसके गिर्द खैबर पख्तूनख्वा की सियासत घूम रही है, और वो ये है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों का और तमाम सियासी मुबस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया तजुर्बा करने का प्लान बनाया गया है। सियासी जमातों को खौफ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में उनको किस किस्म का खौफ है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब वाली, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, परवेज़ खटक और महमूद खान साहब वाली। ये दोनों जमातें बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रही हैं बाकी तमाम सियासी जमातों को। क्यों? मैं आज के व्लॉग में इस चीज़ के हवाले से बात करूँगा। नवाज़ शरीफ साहब आना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो सिंध भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक किले फ़तह किए बलूचिस्तान में और वहाँ पर दर्जनों इलेक्टेबल्स को शामिल किया, इस तरीके से उनका इस्तकबाल हो सिंध में भी और उनका इस्तकबाल हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। अब ये कैसे होगा? यहाँ पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है। हज़ारा के कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं वो नाराज़ हैं, और कुछ पेशावर के लोग नाराज़ थे, कुछ जनूबी अज़ला के लोग नाराज़ थे। और ये नाराज़ियाँ जो हैं ये ख़त्म करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ज़िम्मेदारी सौंपी है। वो बाकायदा एक कमीशन के तहत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। कई दिनों से वो सूबाई सदर अमीर मकाम की रिहाइश गाह में मुकीम है। अब ये भी बहुत अहमियत की हामिल है कि अमीर मकाम की रिहाइश गाह में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं और वो सियासी मुलाकातें भी कर रहे हैं। सबसे अहम मुलाकात उन्होंने की कैप्टन सफदर साहब ने हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर के यहाँ उनसे मिले और उनसे सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की। और यकीनी तौर पर ये चूँकि सियासी मुलाकात थी तो इसमें दोनों जमातों के माबैन इत्तेहाद के हवाले से या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हुई। सरदार महताब साहब नाराज़ हैं, इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब नाराज़ हैं, और अगर ये मिशन लेकर खैबर पख्तूनख्वा आने वाले कैप्टन सफदर साहब अमीर मकाम साहब की रिहाइश गाह में मुकीम हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर मकाम साहब भी चाहते हैं कि इख्तलाफात का ख़ात्मा हो और पार्टी को एक नए तरीके से चलाया जाए। काफ़ी मुतहरक रहे हैं अमीर मकाम साहब, जब से सूबाई सदर बने हैं उन्होंने, यानी वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि सुबह एक ज़िले में पाए जाते हैं, दोपहर को वो किसी और ज़िले में पाए जाते हैं, और जब शाम को या रात को पता लगाया जाए तो वो किसी और जगह पे किसी और शहर में मौजूद होते हैं। मालाकंड डिवीज़न की बात की जाए, हज़ारा डिवीज़न की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, पेशावर की बात की जाए, तो ये इनका जो आना जाना है वो इतना ज़्यादा है कि ये इनके मुखालफिन भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि काफ़ी मुतहरक सियासतदान हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब नवाज़ शरीफ साहब क्या चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से? वो चाहते यही हैं कि अगर पंजाब से उनका सख्त मुकाबला अगर है, अगर बल्ले का निशान मौजूद है बैलेट पेपर के ऊपर, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, वो पीटीआई की तरफ से करना पड़ेगा। और इसलिए कहा जाता है कि जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबले की जमात माजी में थी, तो अब वो मुकाबले की जमात पंजाब की हद तक नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके पंजाब में। पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए किसी जमात पर एतमाद किया जा सकता है तो वो मुस्लिम लीग नून ही है, और इसी वजह से मुस्लिम लीग के हवाले से ये कहा जाता है कि हवाओं का रुख जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब है। अब नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान से भी नशस्तें चाहते हैं, मैं कौमी असम्बली की नशस्तों की बात कर रहा हूँ, और वो सिंध से भी चाहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी चाहते हैं। और इसके लिए छोटी जमातों पर इन्हिसार करने की एक पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। जो कौम परस्त जमातें हैं उनको भी साथ लेकर चला जाएगा, और जो दीनी मजहबी जमातें हैं उनको भी साथ लेकर चला जाएगा। और हो सकता है कि जिस तरीके से सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि एक इत्तेहाद की शक्ल बनेगी लेकिन इलेक्शन के बाद बनेगी,
لیکن اس بات کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ اتحاد جو ہے یہ الیکشن سے پہلے وجود میں آ جائے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، انتخابی اتحاد کے حوالے سے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کے حوالے سے، یعنی کوئی باقاعدہ اتحاد تو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح حکمران اتحاد تھا یا پی ڈی ایم کا ایک اتحاد تھا۔ یہ غیر اعلانیہ اتحاد ہوگا، لیکن یہ ایک دوسرے کو سپیس دیں گے۔ اب مسلم لیگ نون کو، جمعیت علماء اسلام کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، قومی وطن پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، ان سب کو خوف کس چیز کا ہے؟ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک اور محمود خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں خاصا خوف پایا جاتا ہے۔ اور اگر ایک خوف تحریک انصاف کا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی یہ پیمانہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پیمانہ وہی پولنگ والا دن ہے، وہی بکسہ ہے، وہاں سے جو ووٹ برآمد ہوں گے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو ایک تحریک انصاف اور ایک تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جو نگران سیٹ اپ بنا ہے خیبر پختونخوا میں، دوسرا نگران سیٹ اپ، اس سے پہلے والا جو نگران سیٹ اپ تھا اس کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ یہ پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا نگران سیٹ اپ ہے، اس کو تو گھر بھیج دیا گیا۔ اب اس سیٹ اپ کے وزیر اعلیٰ تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے اعظم خان صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک دوسری کابینہ آئی تھی وہ بھی ایک مرتبہ پھر حلف اٹھا چکی ہے، وہ میدان میں آ چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی اعظم خان صاحب کی وفات سے پہلے، تبادلوں کا ایک ریلا چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور پولیس افسر جو ہیں ان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پرویز خٹک کے قریب رہے ہیں، جو محمود خان کے قریب رہے ہیں۔ اور اب ایک تازہ شمارہ جو اس چیز کا جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی جو ملازمین ہیں یا بلدیاتی جو افسر ہیں، ٹی ایم ایس کی حد تک، ٹی ایم اوز کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بھی خاصے اعتراضات ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے کہ جو پرویز خٹک کے قریب ہیں، جو محمود خان کے قریب ہیں۔ اب بلدیات میں جو تبادلوں کا ایک ریلا چلا ہے اس میں بھی تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کو۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب تک ان کا کوئی کردار اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ وہ ایسے تبادلوں کو کیوں روکنے میں ناکام رہے بطور گورنر، کہ جن کے حوالے سے جے یو آئی کو بھی تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو تو تحفظات ہی تحفظات ہیں۔ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو اس کے بعد تو اعتراضات اور تحفظات تحریک انصاف کے حوالے سے اس پر پھر زیادہ بات کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کے تحفظات ہیں۔ ٹی ایم ایز کے اندر جو تبادلے ہوئے ٹی ایم اوز کے، وہ ظاہر ہے کہ الیکشن پر بھی اثر انداز ہوں گے، اور جتنے بھی بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں ان انتخاب کے دن سے لے کر آج تک ان کو نہ تو فنڈز دیے گئے، نہ ان کو دفاتر دیے گئے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر بھی تفصیلی کبھی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بلدیاتی انتخابات جب یہاں پہ ہوئے تو جمعیت علماء اسلام نے ٹھیک ٹھاک کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور دوسرے مرحلے میں پھر اچھی کارکردگی دکھائی تھی تحریک انصاف نے۔ اب اگر کمشنر کے لیول تک، ڈپٹی کمشنر کے لیول تک، اور پھر نیچے بلدیاتی اداروں کے اندر جس طریقے سے تبادلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے اگر تحفظات ہیں اور پھر انگلی اٹھائی جاتی ہے پرویز خٹک کی طرف اور پھر محمود خان صاحب کی طرف، تو یہ ان حلقوں کے لیے، ان قوتوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ عوامی مقبولیت کتنی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، وہ تو ان کے جلسوں سے اور ورکرز کنونشن سے ہی پتہ لگ رہا ہے۔ سب سے پہلا جلسہ نوشہرہ میں پرویز خٹک نے بڑا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس حوالے سے کسی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ اور اب بھی بہت سارے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا حصہ بنیں۔ نواز شریف کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی خیبر پختونخوا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے دورے کے اوپر ہیں۔ وہ بھی بڑے جلسوں کے بجائے ورکرز کنونشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ ورکرز کنونشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پھر خفت مٹائی جا سکتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ جی بہت زیادہ لوگ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہ تو سارے ہمارے ورکرز ہیں، یہ تو ورکرز کنونشن ہے۔ تو بلاول بھٹو جیسے ہی
یعنی وہ ایک بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، ان کو بڑے جلسوں سے خطاب کرنا چاہیے۔ اب اگر نواز شریف صاحب بھی آئیں گے، سندھ جائیں گے یا خیبر پختونخوا میں آئیں گے اور اسی طرح ورکرز کنونشن کے نام پر اجتماعات سے خطاب کریں گے، تب بھی یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ کیا نواز شریف کا کیلیبر اس حد تک گر گیا ہے کہ وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے؟ وہ جب خیبر پختونخوا میں آئیں گے بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ بڑے جلسوں سے خطاب کریں، اور بڑے جلسے ان کے لیے امیر مقام منعقد کر چکے ہیں مختلف شہروں میں، پشاور میں، اور نواز شریف یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان جلسوں میں بڑی بڑی شمولیتیں ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پشاور کی جو ارباب فیملی ہے، ارباب عالمگیر، ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر، ان کے صاحبزادے ارباب زرق، ان کے بڑے سنجیدہ مذاکرات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطوں کے بہت بعد کیپٹن صفدر گئے ہیں ان کی رہائش گاہ پر، اور کیپٹن صفدر یہی مشن لے کے آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نواز شریف کے دورے کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اب اگر اندرونی صفحے درست کی جا رہی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، کارکن بھی یہی چاہتے ہیں کہ اندرونی سطح پر مسلم لیگ نون کی صفوں کو درست ہونا چاہیے۔ ایک اور معاملہ ڈسکس کرتے ہیں مختصراً کہ پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے، 5 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے۔ 24 نومبر کو جمعے کے دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پشاور میں ایک ورکرز کنونشن کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، اور سیاسی مبصرین اس پابندی کو اس کنونشن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ عرفان سلیم نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرم کارکن ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا ہے اور تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپیل کی ہے کہ وہ 24 نومبر کو پشاور ورکرز کنونشن میں ضرور شریک ہوں۔ اس سے پہلے درخواستیں دی گئی ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو، لیکن ان درخواستوں کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چارسدہ میں 2 ورکرز کنونشن کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ایک دن کے وقفے سے 2 کنونشن وہاں پر ہوئے، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے تحریک انصاف نے، اور اسی طرح کی توقع ہے کہ پشاور کا ورکرز کنونشن بھی بڑا ایک اجتماع ہوگا، لیکن اس سے پہلے دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے بڑا معنی خیز ہے، اور ایک دلچسپ صورتحال اس دن پیدا ہونی ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اعلان کیا ہے کہ یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا 24 نومبر کو۔ اب جے یو آئی کو کیسے اس پابندی سے استثناء دلوایا جا سکتا ہے؟ کیسے تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کے انعقاد سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا 24 نومبر کو جمعے والے دن۔ جمعیت علماء اسلام کا جو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان 5 سال، اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ امیر منتخب ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے بارے میں تجاویز بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور اضلاع کی تنظیموں کو صوبائی جماعت کی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اسی پریس ریلیز میں جو میرے سامنے ہے، جمعیت علماء اسلام نے جمعہ 24 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا ہے۔ جے یو آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پابندی کے تناظر میں، دفعہ 144 کے تناظر میں، اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ہم 24 نومبر کو دیکھیں گے۔ جمعے کا دن ہوگا، مبارک دن ہوگا۔ اس مبارک دن کو کس قسم کے مناظر ہوں گے، یہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔